अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 29 जुलाई 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि जब से तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन एग्रीमेंट हुए हैं तब से काबुल हुकूमत की फ़ौजों पर हमलों में इजाफा हुआ है। हज़ारों काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी मारे जा चुके हैं। अशरफ गनी ने कल एक बयान में ये कहा है कि जब से तालिबान और अमेरिका में अमन मुआहिदा हुआ है गुज़श्ता 5 माह के दौरान 10,700 के करीब जो NDS के और काबुल इंतज़ामिया की फ़ौजें हैं उन पर हमले हुए हैं, जिनमें भारी नुकसान काबुल इंतज़ामिया को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अशरफ गनी ने अपने बयान में कहा है कि तकरीबन 4,000 फ़ौजी मारे गए हैं और 6,700 के लगभग जो फ़ौजी हैं काबुल हुकूमत के वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। उन्होंने कहा है कि अमन एग्रीमेंट को नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो इसके ख़िलाफ़ हैं और तालिबान इसके आड़ में यानी हमलों की इस माहिदे की आड़ में वो हमले ज़्यादा कर रहे हैं। जबकि तालिबान ने कहा है कि यह मन घड़त दावा है, वो सिर्फ काबुल इंतज़ामिया के उन फ़ौजियों पर हमले कर रहे हैं जो उनके मातहत इलाकों में आकर फायरिंग करते हैं या ऑपरेशंस करते हैं, यानी हत्ती शहरी आबादी को टारगेट बनाते हैं। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तालिबान के हमले बड़े हैं। तालिबान का दावा है कि चूँकि अमन एग्रीमेंट के तहत इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू करना था, कैदियों को रिहा करना था, चूँकि काबुल हुकूमत ये काम नहीं कर रही है इसलिए वो भी हमले बढ़ाए हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम ताज़ा इतरात ये भी मौसूल हो रही हैं अफ़गानिस्तान से कि जिन कैदियों को काबुल इंतज़ामिया रिहा कर रही है उन्हें दोबारा से भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इन दोबारा कैदियों की गिरफ़्तारी पर संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं कि ईद के बाद तालिबान बड़ी जंग शुरू करेंगे अगर काबुल इंतज़ामिया ने उनके कैदियों को मुकम्मल तौर पर रिहा करके इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं किया। ताहम नाज़रीन काम ज़ल्मे खलीलज़ाद इस वक्त दौरे पर हैं 4-5 मुल्कों के। वो इसी हवाले से दौरे पर आए हैं ताकि इंटर अफ़गान मुज़ाकरात की बाकी शिकों पर अमल करके मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला हो जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो। और तालिबान जिस तरह से चाहते हैं कि उनकी हुकूमत आए, इसके लिए वो फ़ैसला कौन या हतमी आप कह सकते हैं दौरे पर इस वक्त काबुल इंतज़ामिया और कतर और पाकिस्तान और नार्वे वगैरह का दौरा किए हुए हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के इस वक्त दौरे पर हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सेनेट में एक ताज़ा करारदाद पास हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि सैयद अली गिलानी जो मकबूल तरीन हुर्रियत कायद हैं, लीडर हैं, उनको पाकिस्तान का आला तरीन सिविल निशान दिया जाएगा जिसे निशान पाकिस्तान कहा जाता है। इस हवाले से नाज़रीन काम पाकिस्तान की सेनेट के अंदर मंजूर की गई इस करारदाद पर भारत की चीखें निकल रही हैं कि किस तरह से भारत हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी को ये निशान दे रहा है या एजाज़ दे रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत गुज़श्ता 72 सालों से 73 सालों से कर रहा है और पाकिस्तान के लिए हर कश्मीरी और हर कश्मीर का सिपाही सैयद अली गिलानी है जो आज़ादी की तहरीक के लिए कोशा है और हर वो सिपाही जो आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रहा है पाकिस्तान के सारे एजाज़ात उसके लिए हैं। पाकिस्तान ये पहले भी ऐलान कर चुका है और भारत के गुज़श्ता 12 महीनों के जो ज़ालिमाना इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ रवां जो आइंदा माह है 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान की जो सेनेट का इजलास है वो आज़ाद कश्मीर में भी मुनक्किद हो रहा है। आगे बढ़े जाने काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे ज़मीर फरोश लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना ईमान बेच डाला भारत की दरिंदा हुकूमत के हाथों और जो भारत की दरिंदा हुकूमत के साथ शामिल होकर निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्वस रहे हैं। आप जानते हैं BJP मुतहर्रिक है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर है और वहाँ नाम निहाद मुसलमान उनका हिस्सा बन रहे हैं और वहाँ के महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के माजी के सियासतदान थे जो इस वक्त हिरासत में हैं वो भी माजी के अंदर अपना ईमान भारतीय हुकूमत के हाथों बेचते रहे हैं। और अब एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि राफेल तैयारे जो भारत पहुंच रहे हैं उनमें से एक पायलट उसका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर के इलाके डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से है। उसका नाम हिलाल बताया जाता है। कहा जाता है इनके वालिद पहले चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई में भारतीय फ़ौज की जानिब से लड़ते भी रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं भारतीय पुलिस के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर ऐसे कश्मीरी हज़ारों मौजूद हैं जो निहत्ते कश्मीरियों पर ऑपरेशन
اساسینیشن کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو اپنے آپ کو ہیرو بنا کر ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ ہیرو نہیں ہے، یہ ویلن ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تو عارضی طور پر خوش ہو جائیں گے، ان کو اعزازات مل جائیں گے، انعامات مل جائیں گے اور ان کو مراد مل جائیں گی، لیکن آخرت میں وہ کیا حساب دیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ان سے سوال ہوگا کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر بھارت کی درندہ حکومت ظلم کر رہی تھی اور آپ ان درندوں کے ساتھ تھے اور آپ ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں میں کسی کا بھی تعاون نہ کریں۔ مودی کی دہشت گرد حکومت جو ایک سرٹیفائڈ دہشت گرد حکومت ہے، وہ کتنے مظالم گزشتہ 4-5 سالوں سے کشمیریوں پر کر رہی ہے اور لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایسے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ان کا ساتھ بنتے ہیں، ان کی فضائیہ میں یا ان کے فوج میں پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ کسی طور پر بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، اور ان کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ بھارت کی حکومت نے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ٹرین ڈپلومیسی کا آغاز کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان اور چین کے بلاک میں جا رہا تھا، پاکستان کے ساتھ رابطے بڑھ رہے تھے، جس سے بھارت پریشان ہوا اور اس نے بنگلہ دیش کے لیے خصوصی ٹرینیں چلا کر مختلف چیزیں ان کو تحفے میں دی ہیں، ساتھ ساتھ ٹرین کے جو انجنز ہوتے ہیں انہیں بھی بنگلہ دیش کو تحفے میں دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت صفیں بن چکی ہیں، اتحاد تقسیم ہو چکے ہیں، بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کے ساتھ مل چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جس طرح سے مودی کی حکومت خود بھارت کو ٹکڑے کروا رہی ہے، اسی طرح سے اگر بنگلہ دیش بھی ان کے ساتھ رہا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، نقصان برداشت کرے گا۔ اس لیے بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، لیکن بھارت کی حکومت انہیں کچھ مالی چیزیں یا فوائد دے کر ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ بنگلہ دیش نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، جس طرح سے ان کے کمشنر نے 4 مرتبہ رابطہ کیا شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بھارتی کمشنر کو شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کی صورت میں کوئی جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہی ملاقات کا موقع دیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ بنگلہ دیش بھی اب سمجھ چکا ہے کہ ان کا مستقبل پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی موساد نے، خفیہ اداروں نے اسرائیلی وزیر اعظم کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں کہ وہ کرائم منسٹر ہیں، کرپشن بدعنوانی میں ملوث ہیں، ان کو ہٹایا جائے۔ 2 ہفتے ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہرے ہیں، سینکڑوں لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور درجنوں لوگ اس میں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا سامنے آ رہا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو قتل کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل کی بربادی شروع ہو چکی ہے، وہ جتنا ظلم کرے گا فلسطینیوں پر اتنا ہی بہت جلد وہ عبرت کا یا انتقام کا نشانہ بنے گا اور جلد اسرائیل ٹوٹے گا اور فلسطینیوں کو انشاءاللہ اسرائیل کے غاصب درندہ یہودیوں سے آزادی ملے گی۔ آگے بڑھے جائیں کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ عراق، سعودی عرب اور ایران اور عرب ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فون پر رابطہ کیا ہے اور عراق اور سعودی عرب کے تعلقات بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیار ہیں اور عراق کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نہ صرف مالی مدد کریں گے بلکہ سیاسی اور سفارتی تعلقات بھی برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بیک ڈور ایران کے، سعودی عرب کے اور متحدہ امارات کے تعلقات بحالی کے لیے عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی بھی کوشاں ہیں۔ جبکہ عراق کے اندر پرتشدد مظاہروں کا تیسرا چوتھا روز ہے، وہاں پر حالات کشیدہ ہیں، لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے درجنوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں پولیس سے جھڑپ کے دوران اور 4 کے قریب لوگ اس سے مظاہروں کے دوران مارے بھی جا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر پراکسی وار کے حوالے سے مختلف تنظیمیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے عراق جو تیل سے مالا مال ملک ہے، امریکہ کی بدماشی اور جاریت کے بعد وہاں پر حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کا جینا رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب کے افریقہ کے عرب ملکوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام، سعودی عرب کے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان، انہوں نے رابطہ کیا ہے تیونس کے صدر قیس بن سعید سے اور اسی طرح سے جو الجزائر کے صدر ہیں عبد المجید تبون ان سے۔ ان دونوں ممالک کو سعودی عرب اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ لیبیا کے حالات پر ڈسکشن کی ہے سعودی وزیر خارجہ نے اور
تیونس اور الجزائر کے لیے مالی تعاون کا بھی یقین دلایا ہے کہ اگر وہ ترکی کے بلاک سے نکل کر سعودی بلاک میں آ جائیں گے اور لیبیا کے اندر تعاون کریں گے تو ان کو مالی فوائد بھی دیے جائیں گے اور ان کا سیاسی طور پر بھی ساتھ دیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر سیاسی بحران جاری ہے، جنگی حالات چل رہے ہیں، خلیفہ حفتر باغی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے امارات، روس، اسرائیل، مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے، اور جبکہ ناظرین ترکی کی فوجیں لیبیا کے اندر منتخب حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ عرب ممالک پلاننگ کر رہے ہیں کہ تیونس کو اور الجزائر کو اپنے ساتھ ترکی کے خلاف ملا لیا جائے، لیکن ترکی ان ممالک کے اندر بھاری سرمایہ کاری کر چکے ہیں اور افریقہ کے اکثر ممالک ترکی کے ساتھ ہیں، نہ کہ وہ سعودی عرب یا امارات کے ساتھ ہیں۔ بہرحال امت مسلمہ کو پراکسی وار سے باز آنا چاہیے اور متحد ہو کر دشمنوں کے خلاف، صلیبیوں اور یہودیوں کے خلاف لڑنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ہانگ کانگ، نیوزی لینڈ، برطانیہ، کینیڈا اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں چائنا نے ہانگ کانگ کے اندر نئے قوانین کو منظور کیا ہے، جس کے بعد مختلف مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پہلے برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا نے چین کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا، سیکیورٹی تعاون کو ختم کیا۔ ہانگ کانگ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ تھا، سیکیورٹی تعاون کا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا تبادلہ تھا، معاہدہ تھا، اس کو ختم کیا گیا آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ کی جانب سے، جس پر چین نے بھی ان ممالک کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ اب نیوزی لینڈ نے بھی چائنا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور ہانگ کانگ کے معاملے میں سیکیورٹی تعاون کا معاہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ امریکہ مغربی ممالک کو ساتھ ملا کر چائنا کے خلاف ایک عالمگیر اتحاد تشکیل دے رہا ہے تاکہ تیسری عالمی جنگ شروع کر کے چائنا کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جا سکے۔ یہ سارے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر کرونا بحران کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، غریب ہو چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 6 سے 7 کروڑ کے قریب لوگ امریکی وہ بے روزگار ہیں، وہ اس وقت حکومت سے امدادی پیکج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک تازہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے ان کی جانب سے $1 ٹریلین کا جو امدادی پیکج ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، لانے کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہر امریکی بے روزگار کو $1200 ملیں گے اور جو ہفتہ وار جو ان کو امداد ملتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ جبکہ وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ امداد تھوڑی ہے، زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کورونا سے متاثرہ ملک ہے، 2.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں اور متاثرین کی تعداد 15 لاکھ سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کا معاشی بحران اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہاں لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا اور قدرت کا انتقام ہے جو امریکہ کی بدماشی کے لیے وہاں ان کو سبق سکھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہر ماہ بھوک سے 10,000 سے زائد بچے مارے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو امریکہ نے فروغ کیا اور وہاں امیر تر ہو گیا اور غریب تر ہو گیا۔ اس وقت وہاں پر جو معاشی بدحالی ہے اس کی بڑی وجہ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ شمالی کوریا سے ہے۔ شمالی کورین سربراہ کم جونگ ان نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، اگر دشمن نے ان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ جوہری ہتھیاروں کو استعمال سے بالکل بھی باز نہیں رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کورین سربراہ کے درمیان 2 بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان ہتھیاروں کے حوالے سے، جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے تناؤ اختلاف موجود ہے اور جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے اختلافات کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کا خطرہ یا استعمال کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔